عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. हम अपने मखारिज पढ़ रहे थे जिनमें हमने सबसे पहले हल्क को लिया था। ठीक है, 5 बुनियादी मखारिज हैं: हल्क, लिसान, शफ़तान, जौफ़ी दहन और ख़शूम। आज जो करना है, आज हमने अदना हल्क करना है जो कि टॉप ऑफ द थ्रोट है, यानी गले का सबसे हल्क का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे हम अदना हल्क बोलते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी जगह होती है, इसलिए इसको अदना कहते हैं, अदना छोटे को कहते हैं। यहाँ से हमारे दो हरूफ अदा होते हैं जो कि हैं गईन और ख्वा। तो आज हम इनका मखरज देखते हैं कि गईन और ख्वा को अदा करने के लिए हम क्या करेंगे और इसके लिए कौन सी बातों का हमें जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गईन और ख्वा कहाँ से अदा हो रहे हैं। बिल्कुल अदना हल्क से, यानी हल्क के बिल्कुल छोटे वाले हिस्से से। ये देखिए, आपको ये साइन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वॉइस निकलती है गईन की और ख्वा की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना गईन और ख़ा मिक्स अप हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि एक ही जगह से वो दोनों हर्फ निकाल रहे होते हैं, जबकि इसमें थोड़ा-सा स्पेस में हल्का-सा फ़र्क है। वो कैसे? कि जो ख़ा है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ज़ुबान का जो सबसे मोटे वाला पीछे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं ज़ुबान की जड़, ठीक है? ये जो ज़ुबान का मोटे वाला हिस्सा होता है, इसको हम ज़ुबान की जड़ बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जुबान की जड़ है, इसकी बैक साइड को हम लेंगे, ठीक है, यानी वस्त हल्क से बिल्कुल थोड़ा ऊपर। यहाँ से हमारा निकलेगा गईन और थोड़ा सा ऊपर जाकर हमारा हल्का सा हम ऊपर को जाएंगे तो वहां से निकलेगा हमारा खौ। अभी जो है मैं ये बता रही हूँ कि जुबान की जड़ वाला हिस्सा ये है, फ्रंट ऊपर, और इसकी जो बैक साइड है जुबान की वो ये है। यहाँ से जब हम इसको पीछे को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा गॉइन अदा होता है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ से हमारा गॉइन जो है वो इस वाला पिन पॉइंट, हमारा ये पिन पॉइंट गॉइन के लिए है। इस दूसरी बात ये कि गॉइन एक मोटा हर्फ है, तो मोटा करने के लिए हमें जुबान की जड़ को ऊपर उठाना होता है, ठीक है। जो भी हर्फ आपको मोटा करना है तो जुबान की जड़ आपकी ऊपर को उठी ही होनी चाहिए। जुबान की जड़ को आपने ऊपर को उठाना है, जिसकी वजह से हमारा गॉइन मोटा अदा होगा। अभी तक हमने जो हरूफ़े हल्की पढ़े हैं, जिनमें हमने हमज़ा, हा, आइन, हा और गईन, ख़ा आज पढ़ेंगे, ठीक है। 4 हरूफ़ जो पीछे पढ़े थे, हमज़ा, हा, आइन और हा, ये चारों के चारों हमने देखा था बारीक हरूफ़ हैं। इनके लिए ज़ुबान का ये जो जड़ है, ज़ुबान की जड़ हमने ऊपर नहीं उठाई थी। हमने क्या कहा था कि ये ज़ुबान स्ट्रेट रहेगी, ये ज़ुबान ऊपर उठी हुई नहीं थी, यहाँ से ज़ुबान स्ट्रेट थी, ठीक है? और आइन और हा के लिए भी हमने क्या कहा था कि ज़ुबान को नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। नीचे का मतलब है कि ज़ुबान की जड़ ऊपर उठी हुई नहीं थी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो 4 हरूफ जो थे वो हमारे बारीक हरूफ थे। अब हमारे पास गइन और ख़ा ये दोनों हरूफ मोटे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ज़ुबान की जड़ को हम ऊपर उठाएँगे। ठीक है, जुबान के मोटे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, ऊपर चिपकाएंगे नहीं, ऊपर उठाएंगे, ठीक है। इस बात को, इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इस जुबान जब हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमारा इस पिन पॉइंट से गईन अदा होगा, जबकि जब हम खौ को अदा करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाता है, इस पिन पॉइंट से खौ अदा होता है, ठीक है। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसमें चेंजिंग आती है गइन और ख़ा के लिए, लेकिन ये दोनों ही अदना हल्क में हैं, दोनों ही हल्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हैं, ठीक है। अच्छा, ग़ैन को अदा करने के लिए आपने क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आपने गाफ वाली साउंड नहीं लेके आनी। अगर आप गाफ वाली साउंड लेकर आते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने इसको बारीक नहीं करना। बारीक कैसे हो जाएगा कि जब हम इसको नीचे की तरफ, जुबान को नीचे की तरफ रखेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। कभी आपका इत्तेफाक हो कि आपने कभी गरारे किए हों तो वो जो गार्गलिंग साउंड का जो पिन पॉइंट होता है उसी पिन पॉइंट से हम गैन को निकालते हैं।
تو جس پن پوائنٹ پر ہم غرارے کرتے ہیں وہی پن پوائنٹ غین کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب ہم غین کو ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو اس میں آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے، لیکن سانس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، سانس اس میں جاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہمس بولتے ہیں، ہمس نہیں ہوتا ہے غین میں۔ اب خواہ کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پن پوائنٹ سے ذرا سا اوپر جائیں تو خواہ کا مخرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے دونوں کی پن پوائنٹس دیکھیے، یہاں پن پوائنٹ کیا بن رہا ہے، غین کا بالکل زبان کی جڑ کی بیک سائڈ اور پیچھے کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو خواہ ہے بس ہلکا سا اوپر، زبان کی جڑ کو تالو کے ساتھ چپکانا نہیں ہے، بلکہ زبان کی جڑ کو اوپر کو اٹھانا ہے، صرف اٹھانا ہے، اور اس کے بعد زبان کو پیچھے پریس کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ادنا حلق میں سے ساؤنڈ آئے گی خا خا خا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ ٹپ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے غین میں دیکھا کہ گارگلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، تو خواہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں خراش والی ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خراش اب کیسے، کبھی آپ کے گلے میں، کسی کے گلے میں خارش ہو رہی ہو تو خواہ خواہ مطلب کہ اس طرح سے جو ساؤنڈ نکلتی ہے تو وہ خراش والی ساؤنڈ ہوتی ہے، لیکن اکثریت لوگوں کو خراش کا نہیں پتا ہوتا کہ کیسے ہم گلے میں خارش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ جب آپ کبھی فش کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فش کا کبھی کانٹا آپ کے گلے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں حلق میں آ کے پھنس جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو نکالنے کے لیے کچھ ایسے ساؤنڈ نکالتے ہیں جس سے آپ کے گلے میں خراش سی پیدا ہو اور وہ کانٹا باہر نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پن پوائنٹ یہیں سے خواہ نکلے گا، لیکن اس کے لیے کھڑ کھڑ زیادہ ہوتی ہے، ہم نے کھڑ کھڑ نہیں لے کے آئیں گے، اس میں کھڑ والی جو کھڑکی والی خواہ ہے نا یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں خراش والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساؤنڈ اس میں خراش والی ہوتی ہے۔ تو ہم نے غین کے لیے تو ہم نے دیکھا تھا کہ گاف نہیں بننا چاہیے، اور اس کے خواہ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی والا کھا نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، کھا نہیں کرنا ہے، اس کو خواہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ خواہ بھی موٹا حرف ہے، اس کو باریک نہیں کرنا، خا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، خواہ۔ تو اس کے لیے ہم زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا خواہ موٹا ہو جائے گا۔ اچھا، اب دونوں میں سملر چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی میں جو کہ اکثر مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ غین کو اور خواہ کو موٹا کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یا تو پھر واو کو ایڈ کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہونٹوں کو پراپر گول کر دیتے ہیں اور آواز نکلتی ہے وہ، غلط ہے یہ۔ اسی طرح خو، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، واو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری جو سیکنڈ ہے، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں غوا، یہ وا، اب واو اور الف ایڈ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے، خوا، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، واو اور الف ایڈ ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے، ہونی چاہیے ساؤنڈ ہمارے پاس خا اور غا، جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی موٹے اور باریک حروف کی ساؤنڈ، آ کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری یہاں پر نکلے گی خا، ٹھیک، اسی طرح غا، یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے، نہ تو آپ نے غو کرنا ہے نہ ہی غوا کرنا ہے، غا، ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ رکھنی ہے، آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے، ہونٹوں کی ڈائریکشن آپ کی تھوڑی سی اوپن ہونی چاہیے، کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تو لیکن پیچھے سے زبان کی جڑ بس آپ کی اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھ جائے گی آٹومیٹیکلی آپ کا حرف موٹا ہو جائے گا، اگر آپ جڑ نہیں اٹھاتے ہیں تو حرف موٹا نہیں ہوگا۔ خواہ کے لیے ساکن حالت میں ادائیگی کرتے ہوئے آواز اور سانس جو ہے یہ دونوں جاری رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری اپنے پوائنٹس جو ہیں یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ کو صفات میں بہت سارا فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، تو یہ دیکھیے ادنا حلق سے دو حروف ہم نے لیے کہ غین اور خواہ جو ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم ان کو متحرک حالت میں دیکھتے ہیں حرکات ثلاثہ کی صورت میں۔ غین کو جب ہم حرکات ثلاثہ کی صورت میں ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم کریں گے غا، ٹھیک ہے، غی، غو، اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم نے ان دونوں حروف کو کسرہ کی حالت میں پڑھنا ہے نا، تو کسرہ کی حالت میں پڑھتے ہوئے ہم نے ان دونوں کو، ٹھیک ہے، ان دونوں میں تفخیم یعنی موٹائی ان دونوں میں کم ہو جاتی ہے کسرہ کی حالت میں۔ اب کسرہ کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو اکثر کیا غلطی کرتے ہیں، غوی، ٹھیک ہے،
کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا واو کا ایڈیشن کر کے، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں ہوئی یا پھر خوئی، یہ غلطی نہیں کرنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ کسرہ کی حالت میں جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ان میں موٹائی کم ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ یہ موٹے حروف ہیں، لیکن جب ہم کسرہ کی حالت میں ان کو ادا کرتے ہیں تو ان کی موٹائی کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیوں یہ کم ہو جاتا ہے، تاکہ ہمارے اس میں واو کا ایڈیشن نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا زیر کی حالت میں، چونکہ زیر جو ہے وہ پستی کی جانب جاری ہوتی ہے، نیچے کو اس کا جھکاؤ ہوتا ہے کسرہ کا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کا جھکاؤ بھی نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور ہم اس کو آواز کو موٹا کرنے کے چکر میں زیر کو ادا کرتے کرتے ہم اس میں واو کا ایڈیشن کر دیتے ہیں، غوی اور خوئی یہ کر دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اس میں نہیں کرنا، غی اور خی اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم اس کو ضمہ کی حالت میں ادا کرتے ہیں غو اور خو، ٹھیک، آٹومیٹکلی ضمہ میں آپ کی جو ہے وہ موٹی ساؤنڈ نکل آتی ہے، اس میں ہمیں اتنی کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، غو اور خو آپ کا مخرج جو پن پوائنٹ ہے وہ ایکوریٹ بس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ مخرج ایکوریٹ ہوگا تو آپ کی باقی ساری ادائیگیاں ٹھیک نکلیں گی۔ دیکھیے جب ہم ان کو کلمات کے ساتھ ادا کریں گے تو غین کو جب ہم زبر کے ساتھ ادا کر رہے ہیں غیبی، اب یہاں پر ورڈ ہے غیبی، ٹھیک ہے۔ غیبی میں کیا ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے، پہلی بات تو یہاں پر گاف بنا دیتے ہیں، غیبی، یہ غلط، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اگر گاف نہیں بھی بنایا تو کیا کرتے ہیں، غیبی، غی، غی میں آپ کا غین موٹا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، موٹا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، غیبی نہیں، پہلے اس کی ساؤنڈ ادا کریں پراپر، غو، غیبی، غو، غیبی، ٹھیک ہے، غو کر کے پھر غیبی، غیبی، غیبی نہیں کرنا، غی کر رہی ہیں تو وہ حرف جو ہے وہ باریک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کسرہ کی حالت میں جب لے کر جاتے ہیں تو غی، پہلے اس کو کسرہ کو الگ سے آپ ادا کریں، غی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد غیشاواتن، غی، غیشاواتن، وہی چیز اس میں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ غیشاواتن نہیں کرنا، غی کریں گی اس میں واو ایڈ ہو جائے گا، آگے دیکھیے غو، غین کو جب ہم ضمہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں غلفن، بس اس میں کیا ہے، گاف کی ساؤنڈ نہیں، جیسے گلفن نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ہم خا کو ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں، خا کا جب ہم متحرک حالت میں ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیے خا، ٹھیک ہے، خوا اور خو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، خا، خا آ کی ساؤنڈ میں، تو اس کو جب ہم کلمے کو دیکھتے ہیں اس کے پروننسیشن کرتے ہیں، خاتمہ، کیا غلطی ہوتی ہے، خاتمہ کرتی ہیں، کھا نہیں، کیا ہے، خو، خو، سانس جاری، ٹھیک ہے، خاتمہ۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ خا کو زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے تو خی، خی، جسٹ خی، خی میں بھی کھی نہیں ہونا چاہیے، یہ والی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس واو کا ایڈیشن نہیں ہونا چاہیے، خوئی نہیں کریں گی، خلفتن۔ نیکسٹ دیکھیے جب ہم دمہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کو تو خو، خو، خودو، ٹھیک ہے، خودو، کلیئر۔ جب ہم اس کو مد کی حالت میں ادا کریں گے ان حروف کو تو ان میں موٹائی کا لیول سب سے پہلے درجے کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، موٹائی کا لیول یعنی تفخیم کا جو درجہ ہوتا ہے، تفخیم ہوتا ہے موٹا ہونا، ٹھیک ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے ان ورڈ سے، تفخیم کا جو لیول ہوتا ہے وہ فرسٹ درجے کا، پہلے درجے کی موٹائی ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ اول درجے کی سب سے زیادہ موٹائی ہوتی ہے جب یہ الف مدہ کی حالت میں، ٹھیک ہے، الف مدہ کی حالت میں۔ تو یہاں پر دیکھیے غو، غو، کیا ہو رہا ہے کہ آواز منہ سے ڈائریکٹ باہر نہیں نکلے گی، جو حروف موٹے ہوتے ہیں ان کی آواز ڈائریکٹ منہ سے باہر نہیں نکلتی، موٹا حرف کرنے کا ایک ٹپ یہ بھی ہوتا ہے کہ آواز کو بیک سائڈ پر حلق کی طرف پیچھے کو بھیجے، ٹھیک ہے، باہر کو نہیں نکالنی آپ نے، غو، پیچھے کو آپ لوگ اپنی زبان کو پریس کریں گی تو آپ کی آواز پیچھے کی جانب پلٹ کے واپس جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ورڈز جو ہیں موٹے ہو جائیں گے، غو، اسی طرح خو، غو، خو۔ اب میں یہ ادا کر رہی ہوں تو میں نے نہ تو اس میں غوا، نہ ہی اس میں غو
یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی. اسی طرح خوا اور خو یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آپ نے لازمی ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. کی ساؤنڈ آپ صرف فالو کر لیں گی نا تو آپ کو یہ ورڈز نکالنے بالکل مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، غو اور خو، غو خو. ٹھیک. اب بس فرق یہ ہے کہ ہم نے ان کو 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے مد کی حالت میں. اچھا، اب دیکھتے ہیں ان کو کلمات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. غو کو دیکھیے، غو، غالیبن. کیا ہے کہ ہم نے جو چیزیں نوٹ کی کہ ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ غین کے اندر گاف کے ساؤنڈ نہیں لے کے آنے، غالیبن نہیں کرنا. اچھا، اگر ہم گاف کے ساؤنڈ نہیں بھی لے کر آئے اور غین ہے ہمارا تو باریک نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، غالیبن نہیں کرنا، غا نہیں، غو. غو آواز کو پیچھے کی طرف پھینکیں، حلق کی طرف پھینکیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آواز کو حلق کی طرف کیسے پھینکیں، آپ جسٹ اپنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھا کے رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے غین کو موٹا ادا کر دیا اور اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے باریک کر دیا. آپ نے کر دیا غوا. ٹھیک ہے، یہ بنا دیا آپ نے، غوا بنا دیا. غوا، غائن کو موٹا کر کے تھوڑا سا اور اس کو الف کو باریک کر دیا. اور الف کے لیے آپ نے ہونٹوں کو بالکل منہ کو کھول دیا اور آواز ساری باہر ڈائریکٹ نکال دی. یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا چاہے یہ غائن کے لیے چاہے یہ خواہ کے لیے، اس لیے دونوں حروف کو اکٹھے لے کر آئیں کیونکہ دونوں میں یہ سملر باتیں ہیں. آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے. غالیبن. ٹھیک ہے، غالیبن. اگر آپ غائن کو موٹا کر رہے ہیں الف کو ساتھ ہی موٹا رکھیں. غالیبن نہیں کرنا، غالیبن کریں گی یہ غلط ہو جائے گا، الف آپ کا باریک ہو جائے گا. تو الف جب مد کی حالت میں یعنی الف مدہ ہوتا ہے، جب بھی الف مدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پچھلے حرف کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے الف. ٹھیک ہے، اگر پچھلا حرف ہمارے پاس موٹا آ رہا ہے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر پچھلا حرف ہمارے پاس باریک آ رہا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے ہم نے پیچھے مخارج کیے تھے عین، ٹھیک ہے، ہا، ہا، حمزہ اور یہ سارے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھے؟ یہ چاروں حروف باریک تھے. اب کیا تھا؟ یہاں پر الف بھی باریک پڑھا جا رہا تھا، ہا، ہا. ٹھیک ہے، یہ سارے باریک تھے. لیکن اب ہمارے پاس دونوں حروف موٹے آگے ہیں، غین اور خا. ان کے لیے الف بھی موٹا ہی رکھیں گے یعنی آواز کو اینڈ تک موٹا رکھیں گے. کی ساؤنڈ اینڈ تک رکھیں گے، نہیں کرنا. کریں گی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو غالیبن. آگے دیکھیں جب ہم اس کو یا مدہ کی صورت میں پرناؤنس کرتے ہیں تو وہی ساؤنڈ کہ ہم نے غی نہیں کرنا، غی، غی 2 کاؤنٹس کے لیے لمبا. یغیظ. ٹھیک ہے، یہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد واو مدہ کی صورت میں دیکھیے غو، یبغون، یبغون. آگے ہم خواہ کے لیے دیکھتے ہیں. خواہ کو جو الف مدہ کی صورت میں ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے سیم انہی باتوں کا دھیان رکھنا ہے. خا، خالیدن. آگے دیکھیں خی، خیفتن، خو، فخور. ساکن حالت میں. اب دیکھیں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، سانس اور آواز کا تعلق. جب ہم نے مخارج کو سٹارٹ کیا تھا، سٹارٹ میں نے آپ کو ایک لیکچر دیا تھا کہ جب مخارج کو پرفیکٹ کیسے کریں تو اس میں ایک پوائنٹ ہم نے یہ رکھا تھا کہ ہم مخارج کو پڑھتے ہوئے، مخارج کی ادائیگی کرتے ہوئے سانس اور آواز کے تعلق کو بھی دیکھیں گے. سانس جاری رہے گی یا بند ہوگی، آواز جاری رہے گی یا بند ہوگی. یہ 2 پوائنٹس ہم ضرور اس میں دیکھیں گے کہ ساکن حالت میں حرف کی کیا کیفیت ہوگی. یہ آپ نے ہر حرف کی دیکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلے حروف میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سانس کہاں پہ جاری اور کہاں پہ بند ہوگی، آواز کہاں پہ جاری اور کہاں پر بند ہوگی. ان کو بھی آئی ہوپ آپ نے نوٹ ضرور کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو لیکچرز کو دوبارہ دیکھ کر ان کو ضرور ابھی کے ابھی نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پرابلم نہ کریں. ٹھیک ہے، غین کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو اس میں آواز جاری رہتی ہے لیکن سانس بند ہو جاتی ہے. اور خواہ کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو اس میں سانس اور آواز دونوں ہی جاری رہتی ہیں. ٹھیک ہے، غین میں سانس بند ہو جاتی ہے، خواہ میں سانس جاری رہتی ہے اور آواز دونوں میں ہی جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں ان کو ادائیگی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم غین کی ادائیگی کرتے ہیں. تو غین کی ادائیگی او، او. آواز جاری ہے. ٹھیک ہے، آواز اگر آپ بند کر دیتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا جھٹکا ہو جائے گا
اور یہ ہمارا کلکلا ٹائپ ہو جائے گا، جو کہ میں نے کہا تھا کہ 5 حروف کے علاوہ ہم ساکن حالت میں کسی بھی حرف کو نہیں ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نہیں کریں گے، ایسے کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا کہ آواز ہل جائے گی، جو کہ ہمارا کلکلا ٹائپ ہو جائے گا۔ یہاں پر جب ہم آواز کو جاری کریں گے لیکن سانس کو بند رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ او او، ٹھیک ہے؟ او نی یا او ایل ایل، وہی سیم، ٹھیک ہے؟ ایل تعرفا، اگر ہم جلدی کرتے ہیں نا تو کیا کریں گے؟ اغنیا او ایل تعرفا، کیا ہو گیا؟ دونوں طرف جو ہے وہ ساکن حالت میں غین ہل گیا، تو ٹائم لگائیں، اغنیا او ایل تعرفا، ٹھیک ہے؟ اس میں آواز جاری رکھنی ہے۔ او او شیت اخ، اس میں کیا کہا تھا میں نے کہ سانس اور آواز دونوں جاری رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے کریں گے؟ اخراجوکم، اب یہاں پر بھی اگر ہم جلدی کرتے ہیں، ٹائم نہیں لگاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اخراجوکم، اخ کریں گے قلقلہ ہو جائے گا، لفظ ہل جائے گا۔ اخ اخ، ٹھیک ہے؟ اختلافی اختلافی، اخ اخریجت، یہ تمام پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور ان کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ اگر ہم ان کو تشدید کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگیاں بھی سیم اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے۔ حروف کو موٹا ہی رکھنا ہے، آواز کو اگر جاری ہے تو جاری رکھیں، اگر سانس جاری ہے تو جاری رکھیں، سانس بند ہے تو بند رکھیں۔ کیسے؟ او اوغی، اسی طرح او، ٹھیک؟ اخ اخی اخو، اچھا پیچھے سے ہم نے حمزہ کو یا کوئی بھی لیٹر اگر باریک ہے تو اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، جیسے یہاں پر حمزہ باریک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو او غا نہیں کریں گی، او کریں گی حمزہ موٹا ہو جائے گا، ٹھیک؟ حمزہ باریک حرف ہے، آ اس کی ساؤنڈ آ ہے تو آ ہی رکھے، اگلا حرف موٹا ہے تو اگلے کو جسٹ موٹا کریں، او غا کریں گی او بن جائے گا حمزہ اور یہ ہو جائے گا موٹا، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح او خا کریں گی تو حمزہ موٹا ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ آ کی ساؤنڈ حمزہ کے لیے اس کو باریکی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اخا، چلیں کچھ اور حروف ہم لے کر آتے ہیں۔ غیرک، غیر المغضوبی، یہاں پر فتحہ کے ساتھ ہے، موٹا کریں گے، غی غی، غی نہیں کریں گے، غی کریں گے یہ باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ غیر المغضوبی نہیں کریں گی، مغ کریں گی وہ غلط ہو جائے گا، ہل جائے گا ورڈ، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم لگائیں یہاں پر آواز کو جاری کرنے کا، مغضوبی مغضوبی، تو غین یہاں پر بھی ساکن حالت میں آ رہا ہے، ادھر بھی ہم نے آواز کو جاری رکھنا ہے۔ استغفر اللہ ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی میں کر دیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ جب ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی، استغفر اللہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ٹائم تو ضرور لگے گا آپ کو، آپ کا 4 بار 5 بار یا 1 دن 2 دن 3 دن، آپ جب اس کو سلولی آرام سے پڑھیں گی پھر آپ کی ادائیگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی زبان رواں ہو جائے گی، تو پھر آپ کو ادائیگی کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، پھر آپ اس پر ٹائم لگا کر ہی اچھا سا غین ادا کر کے ہی چلیں گی۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی زبان رواں ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اب تغ نہیں ہو رہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ، آپ کا کلکلا بھی نہیں ہو رہا اور اچھا سا پرناؤنس بھی ہو گیا، آپ کا مخرج ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، تو اس پر ٹائم لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہم اغفر لی، مغ مغ، یہ اس پر بھی آپ نے ٹائم لگانا ہے، آواز کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی، ٹھیک؟ تو یہ دعا بھی ہمیں ڈیلی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ جو بھی کلمات میں نے آپ کو ابھی سکھائے ہیں ان کی آپ نے پریکٹس کرنی اور تمام حروف کی پیچھے پیچھے پریکٹس ضرور کیا کریں، آپ کی ادائیاں بالکل درست ہو جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، کسی نے کو کوسچن کرنا ہو تو وہ کر لے۔